बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान फरोशों की दास्तान सलाहुद्दीन अयूबी, किस्त नंबर 4। बाद ने टेलों के इलाके में ये डेरे डाल दिए थे। वो इस मुकद्दस दरवेश की जियारत के लिए बेकरार रहते थे, जिसकी आवाज खंडरों में सुनाई देती थी, मगर वो उन्हें नजर नहीं आता था। एक नया फिरका जन्म ले रहा था। उस जख्मी हशीश को जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर कातिलाना हमले में जख्मी हुआ था, अली बिन सुफियान कहरा ले गया, जहां उसे एक अलग थलग मकान में रखा गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हुक्म के मुताबिक उसके इलाज के लिए एक जराह मुकर्रर कर दिया गया। वो आखिर मुजरिम था। उसे जिस मकान में रखा गया उसके दरवाजे पर एक संतरी खड़ा रहता था। वो अभी भागने के काबिल नहीं था। खंडरों की निशानदी उसने की थी। फैसला हुआ था ये ठीक हो जाए तो उसकी रहनुमाई में जासूस भेजकर खंडरों के अंदर के हालात देखे जाएंगे। हो सकता था कि ये जख्मी झूठ बोल रहा हो। अली बिन सुफियान ने काहिरा आते ही अपने नायब हसन बिन अब्दुल्ला और कोतवाल गियास बलबीस से कह दिया था कि वो इस इलाके में अपना कोई मुखबिर और जासूस न भेजे, जिसके मुताल्लिक उन्हें रिपोर्ट मिली है कि वहाँ के लोग फौज के खिलाफ हो गए हैं। अली को किसी बहुत बड़े और कारआमद इंकशाफ की तवक्को थी। जख्मी को मालूम नहीं, क्योंकि ये वहम हो गया था कि वो जिंदा नहीं रहेगा। वो रोता था, बार बार अपने गांव का नाम बता कर कहता था कि मेरी बहन को बुला दो, मैं उसे देख नहीं सकूंगा। अली बिन सुफियान उसकी इसी कमजोरी को उससे मजीद राज उगलवाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। जख्मी अपनी बहन के मुतालिक गैर मामूली तौर पर जज्बाती था। अली को जब यकीन हो गया कि जख्मी के सीने में अब और कोई बात नहीं रह गई, तो उसने दो प्याम्बर बुलाकर उन्हें जख्मी का गांव और इलाका बताया और कहा कि इसकी बहन को अपने साथ ले आएं। यह इलाका मिस्र के जनूब मगरब में ही था। प्याम्बर उसी वक्त रवाना हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी महाद पर पहुंच गया और शोबक के किले में चला गया। उसके चेहरे पर कातिलाना हमले का कोई तासुर नहीं था, जिसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके मुहाफिज दस्ते का कमांडर और दीगर हुक्काम जो उसके साथ थे बहुत परेशान और शर्मसार थे। वो डरते भी थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी किसी न किसी मकाम पर उन पर बरस पड़ेगा और जवाब तलबी भी करेगा, मगर उसने उस तरफ इशारा भी नहीं किया। अलबत्ता अपनी मरकजी कमान के फौजी हुकाम से कहा, आपने देख लिया है कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आप मेरी जंगी चालें गौर से देखते रहा करें। दुश्मन ने जो दूसरा महाज खोल रखा है उस पर गहरी नजर रखें और तकरीबकारों की पकड़ दक्कड़ और सरकोबी करते रहें। उसने किसी से इतना भी ना कहा कि मुहाफिज दस्ते की छानबीन की जाए। उसने इतने बड़े हादसे का कोई असर ही ना लिया। शोबक के किले में पहुंचा और सबसे पहले पूछा कि कोई जासूस वापस आया है या नहीं। उसे बताया गया कि दो जासूस कारआमद मालूमात लाए हैं। उसने दोनों को बुला लिया और सलीबियों के इरादों के मुतालिक रिपोर्टें ली। उसे तकरीबन वो तमाम प्लान बता दिया गया जो सलीबियों ने तैयार किया था। उसने नूरुद्दीन जंगी की भेजी हुई कमक के सलार और मिस्र से आई हुई फौज के सलार और दोनों के नायबीन को बुला भेजा और गहरी सोच में खो गया। चौथे रोज जख्मी हशीश की बहन आ गई। उसके साथ 4 आदमी थे, जिसके मुतालिक बताया गया कि जख्मी के चचा और तायाजाद भाई हैं। बहन जवान और पुरकशिश थी और अपने भाई के लिए बहुत ही परेशान थी। जख्मी उसका अकेला भाई था। उनके माँ बाप मर चुके थे। उसे और उसके साथ आए हुए 4 आदमियों को जख्मी के पास ले जाने के लिए अली बिन सुफियान की इजाजत की जरूरत थी। अली बिन सुफियान ने बहन को इजाजत दे दी। उसके साथ आए हुए आदमियों को ना मिलने दिया। उन्होंने मिन्नत समाजत की और कहा कि वो इतनी दूर से आए हैं, उन्हें सिर्फ इतनी इजाजत दे दी जाए कि जख्मी को देख लें, वो कोई बात नहीं करेंगे। अली बिन सुफियान ने इस तरह इजाजत दी कि खुद उनके साथ होगा और उन्हें फौरन बाहर निकाल देगा। उसने ऐसा ही किया। उसी वक्त उन सब को जख्मी के पास ले गया। बहन ने भाई को देखा तो उसके ऊपर गिर पड़ी। भाई का मुंह चूमने लगी और ज़ारो कतार रोने लगी। दूसरे आदमियों के मुतालिक अली बिन सुफियान ने जख्मी से कहा, उनके साथ हाथ मिला लो, ये वापस जा रहे हैं। उसने चारों से हाथ मिलाया तो अली बिन सुफियान ने उन्हें बाहर चले जाने को कहा और ये भी कह दिया कि वो आइंदा उसे नहीं मिल सकेंगे। वो चले गए। बहन ने अली बिन सुफियान के कदमों में बैठकर उसके पांव पकड़ लिए और रो रो कर मिन्नत की कि उसे भाई की खिदमत के लिए वहीं रहने दिया जाए। अली बिन सुफियान एक बहन की ऐसी जज्बाती अल्तजा को ठुकरा न सका। उसने लड़की का जामा तलाशी और उसे वहीं रहने की इजाजत दे दी और वहां से चला गया। बहन भाई अकेले रह गए तो बहन ने भाई से पूछा कि उसने क्या किया है।
بھائی نے جواب دیا امیر مصر پر قاتلانہ حملے کا جرم بخشا تو نہیں جائے گا، اگر ان لوگوں نے مجھ پر رحم ہی کیا تو سزائے موت نہیں دیں گے، ساری عمر کے لیے تہہ خانے کی قید میں ڈال دیں گے۔ بہن نے پوچھا پھر میں ساری عمر تمہیں نہیں دیکھ سکوں گی؟ بھائی نے رندھائی ہوئی آواز میں کہا نہیں شارجہ، پھر میں مر بھی نہیں سکوں گا، جی بھی نہیں سکوں گا، وہ جگہ بڑی خوفناک ہے جہاں ہمیشہ کے لیے قید کر دیں گے۔ اس نے کہا بہن جس کا نام شارجہ تھا بچوں کی طرح بلبلا اٹھی، میں نے تمہیں اس وقت بھی روکا تھا کہ ان لوگوں کے چکر میں نہ پڑو، مگر تم نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی کا قتل جائز ہے، تم لالچ میں آ گئے تھے، تم نے میری بھی پرواہ نہ کی، میرا کیا بنے گا، تم نہ ہوئے تو میرا کوئی آسرا نہیں۔ زخمی بھائی کا ذہن تقسیم ہو گیا تھا، کبھی وہ پچھتاوے کی باتیں کرتا اور کہتا کہ وہ ان لوگوں کے جانشے میں آ گیا تھا۔ اس نے بھی یہی کہا صلاح الدین ایوبی انسان نہیں، خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے، ہم چار ہٹے کٹے جوان مل کر اتنا بھی نہ کر سکے کہ اس کے جسم پر خنجر کی نوک سے خراش ہی ڈال دیتے، اس پر زہر نے بھی اثر نہیں کیا، اس اکیلے نے 3 کو جان سے مار دیا اور مجھے موت کے منہ میں ڈال دیا۔ بہن نے کہا یہ کہنے والے تو جھوٹ نہیں کہتے تھے، صلاح الدین ایوبی کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اسے کوئی گناہگار قتل نہیں کر سکتا، تم چاروں مسلمان تھے، اتنا بھی نہ سوچا کہ وہ بھی مسلمان ہے، اس نے خدا کے خلیفہ کی گدی کی توہین کی ہے۔ زخمی بھائی کا دماغ الٹی طرف چل پڑا، اس نے جوشیلے میں کہا تم نہیں جانتی کہ خلیفہ العادت خدا کے بھیجے ہوئے خلیفہ تھے۔ بہن نے کہا جو کچھ بھی تھا، میں یہ جانتی ہوں کہ تم میرے بھائی ہو اور مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو رہے ہو، کیا تمہارے بچنے کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے؟ بھائی نے جواب دیا شاید پیدا ہو جائے، میں نے اس شرط پر انہیں سارے راز بتا دیے ہیں کہ میرا گناہ بخش دے، مگر میرا گناہ اتنا سنگین ہے جو شاید نہ بخشا جائے۔ اس وقت زخمی کو سو جانا چاہیے تھا اور اسے اتنا زیادہ بولنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ پیٹ کے زخم کھل جانے کا ڈر تھا، مگر وہ بولتا جا رہا تھا اور بہن رو رہی تھی، بولتے بولتے اسے پیٹ کے زخم میں ٹیسیں محسوس ہونے لگیں اور وہ بے حال ہو گیا۔ اس نے بہن سے کہا شارجہ بہر جاؤ، کوئی آدمی ملے تو اسے کہو طبیب یا جراح کو بلا دے، میں مر رہا ہوں۔ شارجہ دوڑتی باہر گئی، بہر سنتری کھڑا تھا، اس نے اسے بھائی کی حالت بتائی تو اس نے شارجہ کو اس جراح کے گھر کا راستہ بتا دیا جسے زخمی کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اسے سختی سے حکم دیا گیا تھا کہ دن ہو یا رات زخمی کو زندہ رکھنے کی پوری کوشش کرے، وہ شاہی جراح تھا۔ شارجہ دوڑتی گئی، جراح کا گھر بالکل قریب تھا۔ شارجہ نے جراح کو بھائی کی حالت بتائی تو وہ بھاگ کر زخمی کو دیکھا، اس کے پیٹ کی پٹی خون سے لال ہو گئی تھی۔ جراح نے فوراً اپنی پٹی کھولی، خون بند کرنے کے لیے اس میں سفوف ڈالے اور بہت سا وقت صرف کر کے پٹی باندھی، خون بند ہو گیا۔ اس نے زخمی کو دوائی پلا دی جس کے اثر سے اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ شارجہ اس جوان جراح کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھتی رہی، اسے توقع نہیں تھی کہ اتنی رات گئے کوئی اس کے مجرم بھائی کو دیکھنے آ جائے گا، لیکن جراح دوڑتا آیا اور اس نے اتنے انہماک سے زخمی کی مرہم پٹی کی، شارجہ کو حیران کر دیا۔ زخمی کی آنکھ لگ گئی تو جراح نے آنکھیں بند کر کے اور ہاتھ اوپر اٹھا کر سرگوشی کی، زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے، میرے خدا اس بد نصیب کے حال پر کرم کرو، اسے زندگی عطا کرو خدا عز و جل۔ شارجہ کے آنسو نکل آئے، اس پر جراح کا تقدس طاری ہو گیا، اس نے جراح کے قریب دو زانو ہو کر اس کا ایک ہاتھ پکڑا اور چوم لیا۔ جراح کے پوچھنے پر شارجہ نے بتایا کہ وہ زخمی کی بہن ہے۔ اس نے جراح سے پوچھا آپ کے دل میں اتنا زیادہ رحم ہے کہ میرے بھائی کو آپ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، یا اسے اس لیے زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو راز کی ساری باتیں بتا دے۔ جراح نے کہا مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ اس کے پاس کوئی راز ہے یا نہیں، میرا فرض ہے کہ اسے زندہ رکھوں اور اس کے زخم بالکل ٹھیک کر دوں، میری نگاہ میں مومن اور مجرم میں کوئی فرق نہیں۔ شارجہ نے کہا آپ کو شاید معلوم نہیں کہ اس کا جرم کیا ہے، اگر معلوم ہوتا تو آپ اس کے زخم پر مرہم رکھنے کے بجائے اس میں نمک بھر دیتے۔ جراح نے جواب دیا مجھے معلوم ہے، لیکن میں اسے زندہ رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ شارجہ اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے جراح کے ساتھ اپنی باتیں شروع کر دیں۔
اسے بتایا کہ اس کے ماں باپ بچپن میں مر گئے تھے۔ اس وقت اس کا بھائی 10-11 سال کا تھا۔ اس نے شارجہ کو پالا پوسا اور جوان کیا۔ اگر اس کا بھائی نہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی اسے اغوا کر کے لے جاتا۔ بھائی نے زندگی بہن کے لیے وقف کر دی تھی۔ جراح نے ان حماق سے اس کی باتیں سنتا رہا اور اسے اس خیال سے باہر صحن میں لے گیا کہ زخمی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ جراح ایسے انداز سے شارجہ کی باتیں سن رہا تھا جیسے وہ رات یہیں گزارے گا، مگر وہ جانے لگا تو شارجہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ چلے جائیں تو مجھے ڈر آئے گا۔ جراح نے اسے بتایا کہ وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، اس کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا۔ جراح گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ وہ شارجہ کی خاطر کچھ دیر اور رک گیا اور رات کا پچھلا پہر ہو گیا اور وہ رات کے پچھلے پہر گیا۔ دوسرے دن کا سورج بھی طلوع نہیں ہوا تھا۔ وہ زخمی کو دیکھنے آ گیا۔ اس نے رات والے انہماک سے اس کی مرہم پٹی کی، زخمی کو دودھ پلایا اور ایسا کہہ دیا جو شارجہ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس دوران علی بن سفیان آیا، زخمی کی حالت دیکھ کر چلا گیا لیکن جراح نہ گیا۔ وہ شارجہ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس روز شام تک وہ 3 بار زخمی کو دیکھنے آیا، حالانکہ وہ صرف دوپہر کو آیا کرتا تھا۔ شام کو وہ چلا گیا تو زخمی نے اپنی بہن سے کہا، شارجہ میری ایک بات غور سے سن لو، میری زندگی اس جراح کے ہاتھ میں ہے، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں دیکھ کر یہ میرا علاج پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے کرنے لگا ہے۔ میں موت قبول کر لوں گا مگر اتنی زیادہ قیمت نہیں دوں گا جو اس نے دل میں رکھ لی ہے۔ مجھے شک نہیں، یقین ہے کہ یہ مجھے زندہ رکھنے کے تمہاری عزت کا نذرانہ لینا چاہتا ہے۔ شارجہ نے کہا، میں تو اسے فرشتہ سمجھتی ہوں، اس نے ابھی تک کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں کیا اور میں بھی تو نہیں، لیکن میں اسے ایسا سمجھتی نہیں۔ شارجہ کا انداز ایسا تھا جس نے بھائی کو شک میں ڈال دیا کہ وہ جراح میں دلچسپی لیتی ہے۔ اس رات جراح آیا، زخمی سو گیا، شارجہ جاگ رہی تھی۔ وہ جراح کے ساتھ صحن میں چلی گئی، کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں۔ جراح نے اسے کہا، اس کا بھائی دوائی کے اثر سے اتنی گہری نیند سو گیا ہے کہ صبح تک اس کی آنکھ شاید نہیں کھلے گی، آؤ میرے گھر چلو۔ شارجہ کو جھچکی لیکن جراح کی پیشکش ٹھکرا نہ سکی، اس کے ساتھ چلی گئی۔ یہ خوبرو جوان اور حلیم طبع جراح اکیلا رہتا تھا۔ شارجہ بالغ دماغ لڑکی تھی، اسے توقع تھی کہ آج رات یہ آدمی اس کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ اس کے ساتھ ہمدرد دوستوں کی طرح باتیں کرتا رہا۔ لڑکی کو اس کے اتنے مشفقانہ سلوک نے پریشان کر دیا۔ اس نے بے اختیاری سے پوچھا، میں صحرا کے دور دراز علاقے کی غریب سی لڑکی ہوں، ایک ایسے مجرم کی بہن ہوں جس نے مصر کے بادشاہ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، اس کے باوجود آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں جس کی میں حقدار نہیں ہوں؟ جراح نے مسکراہٹ کے سوا کوئی جواب نہ دیا۔ لڑکی نے صاف کہہ دیا، مجھ میں اس خوبی کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہ میں جوان لڑکی ہوں اور شاید میری شکل و صورت بھی اچھی ہے۔ جراح نے کہا، تم میں ایک خوبی اور بھی ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ تمہاری عمر اور تمہاری ہی شکل و صورت کی میری ایک بہن تھی۔ جس طرح تم بہن بھائی اکیلے ہو، اسی طرح میں اور میری بہن اکیلے رہ گئے تھے۔ میں نے تمہارے بھائی کی طرح اپنی بہن کو پالا پوسا اور اپنی زندگی اور ساری خوشیاں اس کے لیے وقف کر دی تھیں۔ وہ بیمار ہوئی اور میرے ہاتھوں مر گئی، میں اکیلا رہ گیا۔ میں تمہیں دیکھا تو شک ہوا جیسے میری بہن مجھے مل گئی ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو جوان اور خوبصورت لڑکی سمجھتی ہو اور میری نیت پر شک ہے تو اس کا یہی علاج ہے کہ میں تم میں ایسی دلچسپی کا اظہار نہیں کروں گا جو اب تک کیا ہے۔ تمہارے بھائی میں پوری دلچسپی لیتا رہوں گا، اسے ٹھیک کرنا میرا فرض ہے۔ شارجہ رات دیر سے وہاں سے واپس آئی، جراح اس کے ساتھ تھا۔ لڑکی کے شکوک رفع ہو چکے تھے۔ دوسرے دن جراح زخمی کو دیکھنے آیا، اس نے شارجہ کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ وہ جانے لگا تو شارجہ باہر جا کر اسے روک لیا۔ وہ رو رہی تھی، اسے ڈر تھا کہ جراح اس سے ناراض ہو کر چلا گیا ہے۔ جراح نے اسے بتایا کہ وہ ناراض نہیں، لیکن وہ اسے کسی اور شک میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ رات کو جب زخمی سو گیا تو شارجہ وہاں سے نکل گئی اور جراح کے گھر چلی گئی۔ یہ اس کی بے تابی تھی جس پر وہ قابو نہ پا سکی۔ بہت دیر تک جراح کے پاس رہی، اس کے ذہن میں کچھ گانٹھیں پڑی ہوئی تھیں جنہیں وہ کھولنا چاہتی تھی۔ اس نے جراح سے پوچھا، کیا خلیفہ خدا کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں؟ جراح نے جواب دیا، خلیفہ انسان ہوتا ہے، خدا کے بھیجے ہوئے نبی اور پیغمبر تھے۔ یہ سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے۔ لڑکی نے پوچھا، صلاح الدین ایوبی خدا کا بھیجا ہوا ہے؟ جراح نے جواب دیا، نہیں، وہ بھی انسان ہے لیکن عام انسانوں سے اس کا رتبہ بلند ہے، کیونکہ وہ خدا اور خدا کے بھیجے ہوئے آخری رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانا چاہتا ہے۔
ایسے اور بہت سے سوال تھے جو شارجہ نے پوچھے اور جراح نے اس کے شکوک رفع کیے۔ اس نے کہا پھر میرا بھائی بہت بڑا گناہگار ہے، اگر اسے کوئی یہ باتیں بتا دیتا جو آپ نے مجھے بتائی ہیں وہ اس گناہ سے بچا رہتا، اب تو اس کی جان بخشی نہیں ہوگی۔ جراح نے جواب دیا ہو جائے گی۔ اگر صلاح الدین ایوبی نے کہہ دیا کہ اسے زندہ رکھنے کی کوشش کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ اسے چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کر لے، مجھے پورا یقین ہے کہ اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ شارجہ نے روتے ہوئے کہا میں ساری عمر صلاح الدین ایوبی کی اور آپ کی خدمت میں گزار دوں گی اور میرا بھائی آپ سب کا غلام رہے گا۔ وہ جذباتی ہو گئی۔ اس نے جراح کا ہاتھ پکڑ کر کہا آپ مجھ سے جو قیمت وصول کرنا چاہیں میں دوں گی، آپ مجھے اپنی لونڈی بنا لیں، اس کے عوض میرے بھائی کو ٹھیک کر دیں اور اسے سزا سے بچا لیں۔ جراح نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا قیمت اللہ سے وصول کی جاتی ہے، بھائی کے گناہ کی سزا بہن کو نہیں دی جائے گی اور بھائی کی صحت کی قیمت بہن سے وصول نہیں کی جائے گی۔ سب کا پاسبان اللہ ہے، اس کی ذات باری نے مجھے تمہاری عصمت کی پاسبانی اور تمہارے بھائی کی صحت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ دعا کرو کہ میں اس امانت میں خیانت نہ کروں۔ بہن کی دعا عرش کو بھی ہلا دیتی ہے۔ دعا کرو اس خدا کی عظمت کو یاد رکھو جس کے خلاف تمہیں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ جراح نے اس لڑکی پر طلسم طاری کر دیا۔ ایک تو باتیں ہی ایسی تھیں جو جراح نے اسے بتائی تھیں، تاثر تو جراح کے سلوک نے پیدا کیا تھا۔ جراح کے متعلق تو اسے کچھ اور ہی شک ہو گیا تھا، لیکن وہ کچھ اور نکلا۔ اسے جیسے احساس ہی نہیں تھا ایسی تنہائی میں رات کے وقت اتنی حسین اور جوان لڑکی اس کے رحم و کرم پر ہے۔ رات آدھی گزر گئی تھی۔ جراح نے اس سے کہا اٹھو تمہیں وہاں تک چھوڑ آؤں اور تمہارے بھائی کو بھی دیکھ آؤں۔ دونوں گھر سے نکلے اور آہستہ آہستہ چل پڑے۔ رات تاریک تھی، دونوں مکان کے پچھاڑوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ یہ چھوٹی سی ایک گلی تھی جس میں گزرتے ہی وہ مکان آ جاتا تھا جہاں زخمی حشیش قید میں پڑا تھا اور اس کے دروازے پر سنتری کھڑا رہتا تھا۔ وہ دونوں اس گلی میں داخل ہوئے ہی تھے کہ پیچھے سے دونوں کو مضبوط بازوؤں میں جکڑ لیا گیا۔ دونوں کے منہ کپڑوں سے باندھ دیے گئے، ان کی آواز بھی نہ نکل سکی۔ جراح جسمانی لحاظ سے کمزور نہیں تھا مگر وہ بے خبری میں جکڑا گیا تھا۔ حملہ آور 4 یا 5 معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے دونوں کو اٹھا لیا اور تاریکی میں غائب ہو گئے۔ کچھ دور گھوڑے کھڑے تھے۔ جراح کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دیے گئے اور اسے گھوڑے پر ڈال کر ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اسے کسی کی آواز سنائی دی جو شارجہ سے مخاطب تھی۔ شور نہ کر سکا۔ شارجہ تمہارا کام ہو گیا، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے لائے ہیں۔ شارجہ کے منہ سے کپڑا اتار دیا گیا۔ جراح کو اس کی آواز سنائی دی، اسے چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں، یہ بہت اچھا آدمی ہے۔ کسی نے حکم کے لہجے میں کہا شارجہ خاموشی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، اور شارجہ کی آواز سنائی دی یہ تم ہو؟ کسی نے پھر حکم دیا سوار ہو جاؤ، وقت ضائع نہ کرو، اور گھوڑے سرپٹ دوڑ پڑے۔ ذرا سی دیر میں قاہرہ سے نکل گئے۔ شارجہ نہایت اچھی سوار تھی۔ صبح سنتری بدلنے کا وقت ہوا۔ نیا سنتری آیا تو رات والا سنتری وہاں نہیں تھا۔ اس نے اندر جا کر دیکھا تو وہاں زخمی سویا ہوا تھا، اس کے اوپر کمبل پڑا ہوا تھا، اس کا منہ ڈھکا ہوا تھا۔ نیا سنتری باہر والے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ جراح ابھی زخمی کو دیکھنے آئے گا اور علی بن سفیان بھی آئے گا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا زخمی کی بہن زخمی کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے سوا اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں، مگر بہن بھی اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ سورج طلوع ہوا تو علی بن سفیان آیا۔ اس نے سنتری سے پوچھا کہ جراح آ چکا ہے یا زخمی کو دیکھ کر چلا گیا ہے؟ سنتری نے اسے بتایا کہ جراح نہیں آیا، پہلا سنتری یہاں نہیں تھا، وہ اندر زخمی کی بہن بھی نہیں ہے۔ علی بن سفیان یہ سوچ کر اندر گیا کہ زخمی کی تکلیف بڑھ گئی ہوگی اور اس کی بہن جراح کو بلانے چلی گئی ہوگی۔ علی بن سفیان کے لیے ہی نہیں، یہ زخمی سلطنت اسلامیہ کے لیے بھی مصر جتنا قیمتی تھا۔ اس کے صحت یاب ہونے کا انتظار تھا اور ایک بڑی خطرناک سازش کے بے نقاب ہونے کی توقع تھی۔ وہ تیزی سے اندر گیا۔ زخمی کے سر سے پاؤں تک کمبل پڑا تھا۔ علی بن سفیان کو تازہ خون کی بو محسوس ہوئی۔ اس نے زخمی کے منہ سے کمبل ہٹایا تو یوں بدک کر پیچھے ہٹ گیا جیسے وہ زخمی نہیں اژدہا تھا۔ سنتری دوڑتا ہوا اندر گیا۔ علی بن سفیان نے اسے زخمی کا چہرہ دکھاتے ہوئے پوچھا یہ رات والا سنتری تو نہیں؟ نئے سنتری نے چہرہ دیکھ کر حیرت اور گھبراہٹ سے بوجھل آواز میں کہا یہی تھا۔ یہ اس بستر میں کیوں سویا ہوا ہے حضور؟ زخمی کہاں ہے؟
یہ سویا ہوا نہیں، یہ مرا ہوا ہے۔ اس نے کمبل اٹھا کر پھینک دیا، بستر خون سے لال تھا۔ وہ زخمی حشیش نہیں بلکہ رات والے سنتری کی لاش تھی۔ علی بن سفیان نے دیکھا کہ لاش کے دل کے قریب خنجر کے 2 زخم تھے۔ زخمی حشیش غائب تھا۔ علی بن سفیان نے کمرے میں، صحن میں اور باہر زمین کو غور سے دیکھا، کہیں خون کا قطرہ بھی نظر نہ آیا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ سنتری کو زندہ مار کر اندر لایا گیا اور بستر پر لٹا کر اس کے دل میں خنجر مارے گئے۔ اسے تڑپنے نہیں دیا گیا، ورنہ خون کے چھینٹے بکھرے ہوئے ہوتے۔ وہ مر گیا تو اس کمبل پر ڈال دیا گیا۔ قاتل زخمی قیدی کو اٹھا کر لے گئے اور اس کی بہن کو بھی لے گئے۔ صاف ظاہر تھا کہ زخمی کی بہن نے زخمی کے فراری میں مدد دی ہوگی۔ وہ جوان اور حسین لڑکی تھی، اس نے سنتری کو بنسا لیا ہوگا، اسے اندر لے گئی ہوگی۔ لڑکی کے ساتھیوں نے سنتری کو بے خبری میں پکڑ لیا ہوگا۔ علی بن سفیان کو اپنی اس غلطی پر تاسف ہوا کہ اس نے زخمی کے 4 ساتھیوں کو زخمی سے ملنے کی اجازت دی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ زخمی کے چچا زاد اور تایا زاد بھائی ہیں۔ وہ اندر آ کر دیکھ گئے تھے یہاں کے حفاظتی اقدامات کیا ہیں۔ اسے بہن کو بھی یہاں رہنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ اس نے یہ بھی یقین نہیں کیا تھا کہ یہ لڑکی زخمی کی بہن تھی یا اس گروہ کی فرد تھی۔ علی بن سفیان کو غصہ آیا اور وہ اپنی بھول پر پچھتایا، لیکن اس نے دل ہی دل میں زخمی اور اس کے ساتھیوں کے اتنے کامیاب فرار کو سراہا۔ علی بن سفیان جیسے سراغ رساں کو دھوکہ دینا آسان نہیں تھا۔ اس نے نئے سنتری سے کچھ باتیں پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس سے پہلے وہ رات کو بھی پہرے پر کھڑا رہ چکا ہے۔ اس نے لڑکی کو جراح کے ساتھ اس کے گھر جاتے اور رات بہت دیر بعد دونوں کو واپس آتے دیکھا تھا۔ اس سے علی بن سفیان کو شک ہوا کہ لڑکی نے جراح کو بھی اپنے حسن و جوانی کے زیر اثر کر لیا تھا۔ علی نے سنتری سے کہا کہ دوڑ کر جائیے اور جراح کو بلا لائیے۔ سنتری جانے کے بعد وہ سراغ ڈھونڈنے لگا، بہر گیا، زمین دیکھی، اسے پاؤں کے نشان نظر آئے، لیکن نشان اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ زخمی شہر میں تو روپوش نہیں ہو سکتا تھا، ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا، زخمی کے گاؤں پر جہاں سے اس کی بہن کو لایا گیا تھا چھاپا مارا جائے۔ وہ گاؤں بہت دور تھا۔ سنتری نے واپس آ کر بتایا کہ جراح گھر نہیں ہے۔ علی بن سفیان اس کے گھر گیا۔ اس کے ملازم نے بتایا کہ جراح رات بہت دیر بعد ایک لڑکی کے ساتھ باہر نکلا تھا، پھر واپس نہیں آیا۔ اس لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ پہلے بھی جراح کے ساتھ آ چکی ہے اور دونوں بہت دیر تک اندر بیٹھے رہے تھے۔ علی بن سفیان کو یقین ہو گیا جراح بھی زخمی کے فرار میں شریک ہے اور یہ لڑکی کے حسن کے جادو کا کمال ہے۔ علی نے اپنے محکمے کے سراغ رسانوں کو بلایا اور انہیں فرار کے متعلق بتایا۔ ایک جگہ انہیں بہت سے گھوڑوں کے کھروں کے نشان نظر آئے۔ ارد گرد کے رہنے والوں میں سے 3-4 آدمیوں نے بتایا کہ رات انہوں نے بہت سے گھوڑے دوڑنے کی آوازیں سنی تھی۔ سراغ رساں کھروں کو دیکھتے ہی شہر سے نکل گئے، مگر آگے جانا بیکار تھا، رات کے بھاگے ہوئے تھے۔ رات کے بھاگے ہوئے گھوڑوں کو اب کھرے دیکھ کر پکڑنا کسی پہلو ممکن نہیں تھا۔ انہیں صرف اتنا پتہ چلا کہ مفرور اس سمت کو گئے ہیں۔ علی بن سفیان کے کرنے کا مقام اب یہی رہ گیا تھا کہ قائم مقام امیر مصر تقی الدین کو اطلاع دے دے کہ زخمی حشیش کو اس کے ساتھی اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ اسے یہ بھی خیال آیا کہ زخمی نے راز کی جو باتیں بتائی تھیں وہ بے بنیاد تھیں۔ اس نے اپنی جان بچانے اور فرار کا موقع پیدا کرنے کے لیے یہ چال چلی تھی۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی اور علی بن سفیان کو بھی الو بنا گیا تھا۔ آدھا دن گزر گیا تھا جب علی بن سفیان تقی الدین کو اطلاع دینے کے لیے چلا گیا۔ اس وقت اس زخمی قیدی جو کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھا، وہ قاہرہ سے بہت ایک دور ویرانے میں پہنچ چکا تھا، مگر وہ زندہ نہیں تھا۔ جراح کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور وہ ایک گھوڑے پر بے جان چیز کی طرح پڑا تھا۔ اس کی ٹانگیں گھوڑے کے ایک طرف، اوپر کا دڑ اور بازو دوسری طرف تھے۔ رات بھر وہ اسی حالت میں رہا تھا۔ صبح کا اجالا صاف نہیں ہوا تھا جب گھوڑے رکے۔ جراح کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ اسے پٹی باندھنے والا آدمی نظر نہ آ سکا کیونکہ اس کا سر نیچے تھا۔ پٹی بندھ جانے کے بعد اس کے پاؤں کھول دیے اور اسے گھوڑے پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے ہاتھ بندھے رہے۔ اس کے پیچھے ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور گھوڑے ذرا سے آرام کے بعد پھر چل پڑے اور اسے اتنا ہی پتہ چل سکتا تھا کہ اس کے پیچھے چند اور گھوڑے آ رہے ہیں اور سوار آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں۔ گھوڑے چلتے گئے اور سورج اوپر اٹھتا گیا۔ پھر جراح محسوس کیا کہ گھوڑا چڑھائی چڑھ رہا ہے
تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دائیں بائیں مڑ رہا ہے، نیچے اتر رہا ہے۔ اس سے وہ اندازہ کر رہا تھا کہ یہ علاقہ ٹیلیوں اور کھائیوں کا ہے۔ بہت دیر بعد جب سورج سر پر آ گیا تھا، اسے پیچھے سے بلند آوازیں سنائی دیں، جن سے اسے پتہ چلا کہ کوئی سوار گر پڑا ہے۔ اس کا گھوڑا رک گیا اور پیچھے کو مڑا۔ اس سے اسی طرح کی آوازیں سنائی دیں، اٹھا لو، سائے میں لے چلو، بے ہوش ہو گیا ہے، او خدایا اس کا خون بہہ رہا ہے۔ اسے شارجہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، جراح کی آنکھیں اور ہاتھ کھول دو، وہ خون روک لے گا ورنہ میرا بھائی مر جائے گا۔ یہ زخمی حشیش تھا جو گھوڑے سے گر پڑا تھا۔ رات بھر کی گھوڑا سواری سے اور گھوڑا اتنی تیز بھگانے سے اس کے پیٹ کا زخم کھل گیا تھا اور ان کے زخم سے بھی خون جاری ہو گیا تھا۔ وہ درد کو برداشت کرتا رہا، خون نکلتا رہا، آخر یہاں آ کر اتنا خون نکل گیا کہ اس پر غشی طاری ہو گئی اور گھوڑے سے گر پڑا۔ اسے اٹھا کر ایک ٹیلے کے سائے میں لے گئے۔ اس کے منہ میں پانی ڈالا لیکن پانی حلق سے نیچے نہ گیا۔ اس کے کپڑے خون سے تر ہو گئے تھے۔ آگے انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہوگی۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔